अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक में। इस वक्त मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्फी साहब, रसूल बकरई साहब और ख्वाजा इमरान रज़ा साहब। नाज़रीन, अपोजिशन इत्तेहाद का आज इजलास हुआ महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत। इस इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और अख्तर मेंगल साहब ने शिरकत की। इजलास 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ था और इस इजलास में जो फैसले किए गए उसके मुताबिक एक तो शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, और साथ ही साथ ये भी ऐलान किया गया कि अगले जुमे को मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। इसके अलावा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत पंजाब असम्बली से लाहौर हाई कोर्ट तक मार्च का फैसला किया गया है और लाहौर में वकला एहतजाज में भी भरपूर शिरकत का फैसला हुआ है। पीर के रोज़ कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक की हिदायत भी अरकान असम्बली को जारी की गई हैं। तो हमारा सवाल ये था कि ये जो एहतजाजी तहरीक की बातें हो रही हैं, क्या ये सिर्फ बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही रहेगी या इसका कोई लाहे अमल भी सामने आएगा? अब जो हिकमत अमली सामने आई है इसके तहत कितना पुरअसर दिखाई दे रही है ये तहरीक, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वॉक करनी है, यौम सियाह मनाना है और वकला का जो एहतजाज होगा उसमें शिरकत करनी है, तो कितनी भरपूर तहरीक हो सकती है ये अपोजिशन की? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख देखें तो हर अपोजिशन मुश्किल सूरत हाल के अंदर अदलिया से यकजहती का इजहार करती है, आइन और कानून की बालादस्ती का अज़म ज़ाहिर करती है, और जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो हर वो काम करते हैं जो अपोजिशन में उन्होंने कहा हुआ उससे उल्ट होता है। अब बात है कि जिस सूरत हाल के अंदर PTI एहतजाज करने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं कि 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से उनका एक अपना मौक़िफ़ होगा। मैंने पिछले हफ्ते भी एक बात कही थी कि जब एक पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के कोई एहतजाज करती हैं तो उसमें अवाम की भी एक अहमियत होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ के रूट्स तो लोगों में है। क्या वजह है कि इस सारे ये जो उन्होंने जारी किया है इसमें लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो कहाँ पर हैं? किसी आम आदमी किसी गली मोहल्ले के अंदर चले जाएं, उनसे पूछें कि आप 27वीं तरमीम के साथ हैं या नहीं हैं, वो कहेंगे जी हमारे पास बिजली का बिल है, हमारे पास गैस का बिल है, हमारे वसाइल, किसी को कोई इस बात से गरज नहीं। और ये सिलसिला आज से नहीं चल रहा कि माजी से 27वीं तरमीम तक नौबत आ गई है। और जहाँ तक आपने बात की है कि जी वो बड़ा एहतजाज, पहले मरले पे ये वकला के साथ शामिल होंगे मंडे वाले दिन से, वकीलों को, बार एसोसिएशंस को, और माजी के अंदर बार एसोसिएशंस का और वकला का भी एक रोल रहा है। और अदलिया का, चूँकि आपने आगे भी बात करनी है कि अदलिया से यकजहती का इजहार, बात है कि उस अदलिया से यकजहती का इजहार जो पाकिस्तान के अंदर वाक़तन अदल और इंसाफ की फराहमी में अपना रोल अदा करती है। वकला तहरीकें भी बड़ी दमदार देखी हैं, अब की वकला तहरीक कोई मुख्तलिफ हो सकती है? देखिए, हम खुद उस वकला तहरीक का हिस्सा रहे हैं। बात है कि जब एक कैफियत होती है वो होती है डिक्टेटरशिप, उसमें जो कुछ हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज के साथ लोग भी निकलते थे। आज आप जिस बुनियाद पर लोगों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, देखें PTI में तो कोई दमखम नहीं है। अच्छा। वो वकला की आड़ में निकलना चाहते हैं, लेकिन अच्छी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज को आप पाबंद नहीं कर सकते। मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि महमूद खान अचकज़ई या राजा नासिर अब्बास या शाहिद खाकान अब्बासी या मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, इसमें असल पार्टी कहाँ है? इसलिए उस पार्टी के 70-80 मेंबर हैं, पंजाब असम्बली में उनका 100 मेंबर है। इनकी तो पहचान रही है एहतजाजी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्या अब वो सलाहियत नहीं रही इनमें, आप ये कह रहे हैं? देखें, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। उनकी पहचान ही ये रही है कि एहतजाज और मुज़ाहमती सियासत, और उसके बाद उन्हें इक़्तिदार मिला था। एहतजाज और मुज़ाहमती सियासत उस वक़्त कारगर हुई थी जब पीछे से थपकी, इशारा, वसाइल, अब वो कैफियत क्यों नहीं रही? देखें, पॉलिटिकल पार्टीज में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप एक मोटी बात है कि अपोजिशन जो जद्दोजहद करती है ना, उसमें वो हुकूमतों को टारगेट करती है, हुकूमती पॉलिसीज़ को टारगेट करती है, और वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में होती है। आज भी हो सकता है किसी सतह पे वो राब्ते में हो, लेकिन आप देखें जब भी PTI का बानी PTI जेल में गए हैं, जब भी इनका एहतजाज किसी टेक ऑफ करने की पोजीशन में हुआ है तो अंदर से एक ट्वीट आती है और वो हुकूमत की बजाय एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं। इस कैफियत के अंदर उनका एहतजाज टेक ऑफ नहीं कर पा रहा। 26 नवंबर पिछले साल जो कॉल आई थी, उसके बाद से उनकी वो एहतजाजी सलाहियत कम से कमतर होती गई है। लेकिन सलमान साहब, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर अब भी है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो है मौलाना का। मौलाना ज़ख्मी हैं, 27वीं आइनी तरमीम के बाद एक मेंबर उनका उस तरफ चला गया, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो इस तहरीक का हिस्सा बन जाए? मौलाना कितने भी ज़ख्मी हो ना,
میں ہمیشہ ایک فکرہ کہا کرتا ہوں کہ گیلی مٹی پہ پاؤں نہیں رکھیں گے. اچھا. کہ مولانا کو یہ پتہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے, اور مولانا کا جو اصل مسئلہ ہے نا, وہ جب دھاندلی کی بات کرتے ہیں وہ کوئی پیپلز پارٹی یا نون کے بارے میں نہیں کہتے, وہ پختونخوا میں ان کو تو ہرایا پی ٹی آئی نے, اور ان کا جو اصل محور ہے سیاست کا وہ تو پختونخوا ہے, اور پختونخوا کی بڑی سیاسی قوت پی ٹی آئی ہے. تو کیا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر اپنی رہی صحیح سیاست کا بھی بیڑا غرق کریں گے؟ مولانا فضل الرحمان کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں ہوں گے. البتہ یہ بات میں بتا دوں کہ اگر وہ بڑے ایشوز لے کے آتے, اس میں یہی ایشوز نہیں ہے. میں 27ویں ترمیم آپ کا, میرا, ڈاکٹر صاحب کا, پولیٹیکل پارٹیز کا مسئلہ ہوگا. پاکستان کے 24 کروڑ عوام اس وقت مسائل اور مشکلات کی آگ میں جل رہے ہیں. بے روزگاری ہے, غربت ہے, ایک بے یقینی ہے. اس کیفیت کے اندر لوگوں کو آپ کیا جا کے بتائیں گے؟ یہ بتائیں گے کہ آپ 27ویں ترمیم کھا لیں؟ تو ایسے نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہاں, ایک بات میں کہوں گا جس کا اس میں ذکر نہیں ہے. میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ نومبر کے آخر میں پی ٹی آئی ایک سنجیدہ کوشش ضرور کرے گی, جو ابھی تک کہیں آپ کو نظر نہیں آ رہی, وہ اسلام آباد جانے کی. یہ بات آپ بار بار کر رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی خبر ابھی تک ہمیں مین سٹریم میڈیا پر دکھائی نہیں دے رہی ہے. آپ پی ٹی آئی سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا اس کو آپ سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کہہ رہے ہیں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے آپ کو علی امین گنڈا پور سے تھوڑا سا مختلف تو ثابت کرنا ہے, اور انہوں نے سرخرو ہونا ہے جس بنیاد پر ان کا انتخاب ہوا ہے پختونخوا میں. تو انہوں نے کوئی رزلٹس تو دکھانے ہیں نا, اور انہوں نے آپ دیکھیں کہ وہ قبائلی علاقوں کے وزٹس کیے ہیں, وہ آج راتوں کو جا کے ہوٹلوں میں بیٹھ رہے ہیں, وہ عوامی مقامات پہ جا رہے ہیں, اور وہ رش لے رہے ہیں, وہ کسی کی تیاری کر رہے ہیں. تو لہٰذا تیاری مجھے تو نظر آ رہی ہے. کیا وہ اسلام آباد جا پائیں گے یہ میں نہیں کچھ کہہ سکتا, وہ کوشش ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کسی تیاری میں دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اس وقت جو اپوزیشن اتحاد کا اجلاس ہوا ہے ان کی تیاری آپ کو کیا دکھائی دے رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف تحریک کی, جو لاہے عمل سامنے آیا؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, جو اپوزیشن ظاہر ہے کہ ناراض ہے, کیونکہ 27ویں ترمیم سے جو کیریکٹر آف کانسٹیٹیوشن ہے اس میں کافی تبدیلیاں, کچھ بنیادی تبدیلیاں آئی ہیں. تو اس سٹیج پہ یہ آئسولیٹڈ پروٹیسٹ تو ہو سکتا ہے, مثلا جو اتوار کو یہ کر لیں, جمعے کو وہ کر لیں, پیر کو یہ کر لیں, یہ تو ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ انڈیویجول آئسولیٹڈ پروٹیسٹ تو ون ٹائم افیئر ہوتا ہے نا, وہ تو ممکن ہے. لیکن کوئی سسٹینڈ ایجیٹیشن کے ابھی کوئی آثار نہیں ہے, ہو سکتا ہے بعد میں پیدا ہو جائے. لیکن لائرز کو جو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے پولیٹیکل فورسز پہ, وہ یہ ہے کہ ان کا ایک آرگنائزیشنل نیٹ ورک ہر وقت موجود ہوتا ہے. بار کونسلز جو ہوتی ہیں, ڈسٹرکٹ لیول کی بار کونسل, اس سے نیچے کے لیول پہ بھی وکلاء کی تنظیمیں موجود ہوتی ہیں. تو ایک طرح کا وکلاء کا ایک نیٹ ورک موجود ہوتا ہے, جس طرح آپ اس کی لائر موومنٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ چلی اسی لیے گیا تھا کہ تمام جو لائرز تھے وہ ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو گئے تھے, اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز کا نیٹ ورک استعمال نہیں کیا, اپنا نیٹ ورک استعمال کیا, بار کونسلز کا نیٹ ورک استعمال کیا. تو ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے. لیکن یہ ہے کہ لائرز ڈیوائیڈڈ ہیں, کچھ گورنمنٹ کے حق میں ہیں, کچھ گورنمنٹ کے خلاف ہیں. تو اس وقت ملک میں پولرائزیشن بہت زیادہ ہے. جہاں تک عوام کے مسئلوں کا تعلق ہے, دیکھیں پاکستان کی پولیٹکس کا عوام کے مسئلوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ یوں کریں, میں تو آپ کو کہتا ہوں, اب میں تو امپیریکل ایویڈنس میں بلیو کرنا چاہتا ہوں, ویکیوم میں بیان نہیں دے رہا. آپ یوں کریں, پچھلے ایک مہینے میں جو اسمبلی کی پروسیڈنگز ہوئی ہیں, سینٹ کی پروسیڈنگز ہوئی, ان کا مطالعہ کر لیں. اس میں دیکھیں کہ عوام کے مسائل پہ کتنی دفعہ ذکر ہوا ہے, کتنا ٹائم انہوں نے اسپینڈ کیا, کتنا ٹائم کس میں ہے, پاور سٹرگل میں, کہ اقتدار کو کس طرح محفوظ کیا جائے. یہ ہے بنیادی نقطہ اس وقت. جو پولیٹیکل سٹرگل پاکستان میں ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اقتدار کو کس طرح محفوظ کیا جائے. اس کے لیے ٹیررزم بھی ایک چیلنج ہے, عمران خان بھی ایک چیلنج ہے, اور چھوٹے موٹی جو یہ موومنٹ چلتی ہیں, رائٹس اور آئیڈینٹی کی موومنٹ, کوئی بلوچستان میں چل گئی, کوئی کے پی میں چل گئی, یہ سب ہے. ان سب کا کس طرح ہم کنٹرول کریں, اور اقتدار جو اس وقت ڈومیننٹ ایلیٹ ہے پاکستان کے اندر, اس ڈومیننٹ ایلیٹ کے اقتدار کو ہم کس طرح محفوظ کریں, اور اس کا ایک طویل عرصے کے لیے تحفظ ہمیں حاصل ہو جائے. یہ ہے بیسک فلسفی جس کے تحت اس وقت ہماری پالیٹکس چل رہی ہے. لہذا عوام کو تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے, اور ٹھیک ہے عوام کاؤنٹ نہیں ہونے چاہیے. وجہ یہ ہے کہ جو عوام ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے, اور وہ اس انتظار میں ہو کہ ہمیں
وہ خیرات بھی حکومت پنجاب کو خیرات دے دے گی، حکومت فیڈرل حکومت خیرات دے دے گی. صاحب اقتدار کی بات کر رہے ہیں، ان کے لیے عوام کاؤنٹ نہیں کرتے، لیکن اس وقت جو اپوزیشن میں ہیں اور جو زیر عتاب ہیں وہ بھی عوام کی بات نہیں کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں، ان کے مسئلے بہت زیادہ ہیں. وجہ یہ ہے کہ یا تو آپ کسی ڈیموکریٹک فریم ورک میں آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں جہاں اپوزیشن کو آزادی ہے کام کرنے کی. یہاں پہ اپوزیشن کو کافی بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کو وہ فریڈم نہیں ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی جو گورنمنٹ کے لوگوں کو ہوتی ہے. میں ٹی وی کے پروگراموں میں دیکھ لیں نا آپ، جو ٹی وی پہ جو اناؤنسمنٹس آ رہی ہوتی ہیں، 1 منٹ میں پریس کانفرنس سے ہے وہ کسی اور پہ بات کر رہا ہو، تعلق ہی نہ ہو سیاست سے، وہ ٹھک سے وہ پروگرام کاٹ کے وہ جو ہے وہ پریس کانفرنس چلتی ہے. کبھی اپوزیشن کی پریس کانفرنس اس طرح آ سکتی ہے؟ پاکستان کی ٹیلی ویژن، پرائیویٹ سیکٹر ٹیلی ویژن پہ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ انہیں بھی ایک خاص لیمٹس کے اندر رہ کے کام کرنا ہوتا ہے، کہ ایک فریم ورک ہوتا ہے. ایک زمانے میں تو بڑی آیا کرتی تھی. دیکھیے زمانے بدلتے رہتے ہیں، زمانے بدلتے رہتے ہیں. آزادی تھی اس ملک کے اندر، ایک وقت تھا، لیکن اب میڈیا ہمارا کافی مشکلات کا شکار رہتا ہے. جو جرنلسٹ زیادہ انڈیپینڈنٹ وقت بدل گیا ڈاکٹر صاحب، حالات بھی بدل گئے، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا. نہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے. یہاں ایوب کے دور سے شروع ہو جائیے، ہم نے آپ تو بہت پیچھے چلے گئے. جو ایوب کا دور دیکھیں، اس کے بعد ضیاء الحق کا دور دیکھیں، مشرف کا دور دیکھیں، سیاسی جماعتوں کے ہم نے دور دیکھے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہے کہ جو نظام اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بڑی بڑی دیواریں کھڑا کرتا ہے نا اپنے گرد، وہ اندر سے ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، اندر کانٹرڈکشنز اتنی ہو جاتی ہیں کہ پھر وہ اس کو محفوظ رکھنا مشکل ہوتا ہے. یہ سسٹم تو مضبوط لگ رہا ہے نا آپ کو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد؟ فار دا ٹائم بینگ وقتی طور پہ یہ مضبوط ہے، لیکن لانگ ٹرم میں نے کہا ہے کہ اس قسم کے نظام ہمیشہ اندرونی کانٹرڈکشنز اور اندرونی پرابلمز کی وجہ سے کولیپس کرتے ہیں، امپلوژن ہوتا ہے اس قسم کے نظام. تو اس وقت تو ہم اپوزیشن کی اسٹریٹجی کی بات کر رہے ہیں. رسول بخش صاحب، یہ حکمت عملی جو آج کے اجلاس کے بعد سامنے آئی ہے، جس انداز میں احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا، کیا یہ کوئی بڑی تحریک کا باعث بن سکتی ہے حکمت عملی؟ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں. تو باقی ہم ماضی کی سیاسی تحریکوں کا دیکھیں پاکستان میں تو وہ اس طریقے سے شروع ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی دم سارے ملک کے اندر ہر شہر میں، گاؤں میں لوگ باہر نکلنا شروع ہو جائیں اور مظاہرے شروع ہو جائیں. ایسا کبھی نہیں ہوا، نہ کسی ملک میں نہیں ہوا، یہاں بھی نہیں ہوگا. یہاں پہ جو ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ آخر سیاسی جماعتوں نے ہی اگر کوئی تحریک چلانی ہے، یہ ان کی ثوابدید پر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے لیے چلے تو وہ چلا سکتے ہیں، اور چلانے کا طریقہ تو یہی ہے کہ پرامن رہیں، منظم رہیں، اور جو انہوں نے اعلان کیا ہے اس کے مطابق دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی سختی ہوتی ہے یا نرمی ہوتی ہے کہ کیا وہ اپنا پرامن احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ہم دیکھیں گے کل، اور پھر ہم جمعہ کے دن دیکھیں گے کہ یوم سیاہ میں وہ کیا کرتے ہیں. طریقہ تو یہی ہے کہ تحریک چلانی ہے اگر، اور اس تحریک میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو لگتا ہے کہ حزب اختلاف کی بے شمار سیاسی جماعتیں شامل ہیں اور مزید بھی شامل ہو سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد سیاسی جماعتوں کی حکومت کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. یہ اتحاد جو بنا ہوا ہے، یہ تقریباً وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو کسی نہ کسی وقت اقتدار میں رہی ہیں، اور وہ سب اکٹھی ہیں، اور وہ سب اکٹھی تھیں 27th امینڈمنٹ پاس کرانے میں. تو بالکل درست ہے یہ بات کہ پاکستان کا معاشرہ اس طریقے سے، اور سیاست اور جو پیشہ ور گروپ ہیں، صحافی بھی ہیں، میڈیا بھی ہے، سب لوگ اس قدر کبھی ماضی میں منقسم نہیں تھے جس طرح سے آج نظر آتے ہیں. اور یہ تقسیم غالباً اسی طریقے سے ہی رہے گی. دیکھتے ہیں کہ اگر یہ کشمکش آگے بڑھتی ہے تو پھر کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی دوسرا بھی طاقتور ہو جائے اور کہیں تبدیلی آ جائے تو پھر یہ کشمکش تو کبھی ختم نہیں ہونے لگی. کشمکش کو ختم کرنے کا جو بنیادی طریقہ ہے وہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان میں نظام کو چلانے کے لیے، اور جو نظام کے جو بنیادی عوامل ہیں ان پر ایک کنسنسس پیدا کرنے کے لیے
کہ عدلیہ کا کیا مقام ہونا چاہیے، آئین میں ترمیم کس طرح سے ہونی چاہیے، وہ ہم نے دیکھی نہیں۔ یہ میجورٹیرینزم ہے، یہ اکثریت کی زبردستی ہے جو ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، ابھی ہوئی ہے۔ تو اس کا نتیجہ دیکھیں، تحریک چلتی ہے یا کوئی انقلاب تو نہیں آ سکتا، اس کے بارے میں زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اب بات آپ کر رہی تھی کہ عوام کے مسائل، اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت آج پاکستان میں نہیں ہے حزب اختلاف کی جو عوام کی بات نہ کرتی ہو۔ کیا ہے عوام کے مسائل؟ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی کے بل ہیں، آتی ہے بجلی جاتی ہے بجلی، کرپشن ہے، بے اعتدالی ہے، بے شمار چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہر جلسے جلوس میں بیانات میں بات ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ ضروری ہے کسی حکومت کے لیے کہ جب تک کہ کوئی تحریک نہ چلے کسی مقصد کے لیے اس وقت وہ کام نہ کرے؟ وہ نظام ایک ایسا ہے، جمہوری نظام کی میں بات کر رہا ہوں، کہ جس کا ہاتھ ہمیشہ عوام کے مسائل کی نبض پر ہوتا ہے، کہ اس کے لیے عوام کو کھڑے ہو کے جلوس نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ مسئلے کیا ہیں، انہی مسائل کو لے کے انتخابات میں آتے ہیں، منشور میں ڈالتے ہیں، اور تندہی اور ایمانداری سے جب اقتدار میں آتے ہیں تو ان مسائل کو حل کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں نیو یارک میں جو انتخابات ہوئے ہیں، کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اصل مسائل عوام کے کیا ہیں، کسی دوسرے سے سننے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو کہنے کی ضرورت ہے نہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ کام تو وزیر اعلیٰ کا ہے، وزیر اعظم کا ہے، اتنا جہازی سائز کی ہماری کابینہ ہے، مزید کی گنجائش پیدا کر دی گئی ہے، وہ کس لیے ہے؟ کیوں نہیں؟ عوام کے مسائل، ذیلی انتظامیہ ہے، منظم حکومت کا ایک ڈھانچہ پاکستان کے اندر موجود ہے، تو آخر بے حسی کس لیے ہے؟ بے حسی اس لیے ہے کہ سیاسی جواب دہی نہیں ہے۔ جب سیاسی جواب دہی، میں کسی ایک حکومت کی بات نہیں کر رہا، ماضی میں بھی ایسا رہا ہے، لوگوں میں بے چینی رہتی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب اس سچویشن میں آپ کے نیشنل ہیرو مولانا صاحب نے بھی تو ہدایت جاری کی ہوئی ہے اسلام آباد جانے کی، وہ ایکٹیو ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے۔ دیکھیں مولانا صاحب کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کے پی میں وہ نہیں جیتے، مولانا صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح باقیوں کو حصہ دیا گیا ہے ان کو حصہ نہیں ملا، اور وہ حصہ کہاں سے ملتا؟ پنجاب میں بھی ان کے امیدوار تھے، سندھ میں بھی امیدوار تھے، بلوچستان میں بھی امیدوار تھے، کے پی میں بھی تھے۔ تو اگر دوسروں کے لیے کوئی گنجائش نکالی گئی ہے تو مولانا صاحب کو کیوں نظر انداز کیا گیا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ دیکھیں کہ وہ ایک بدلے ہوئے وقت کے دھارے کے ساتھ چلتے ہیں یا اس کے خلاف چلتے ہیں۔ تو ہیرو تو وہی ہوتا ہے جو وقت کے دھارے کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت جو وقت کا دھارا ہے، شاید اس کو وہ سمجھ چکے ہیں کہ اس وقت کا دھارا یہ ہے کہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کردار کو کم کیا جائے، کمزور کیا جائے، کیونکہ جو مدارس ہیں اور جو طالبان ہیں افغانستان میں، کافی لوگ جو ہیں جو انتہا پسندی کی طرف گئے ہیں، اگرچہ مولانا صاحب بھی ان کے ٹارگٹ پہ رہے ہیں، وہ ایک ایسا ماحول کچھ مسلمان ممالک میں بنا ہوا ہے جس کے بارے میں کہ یہاں کے حکمران طبقات کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کے بارے میں سوچنا شروع کریں کہ آپ کا معاشرہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ تو وہ یہ جو بدلا ہوا وقت ہے اس کے لیے مولانا صاحب کے لیے ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے کہ وہ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ وقت کے دھارے کے ساتھ گئے تو اس کے ساتھ بہہ جائیں گے، کھڑے ہو گئے تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ہمارے قومی ہیرو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ مولانا کس طرف جاتے ہیں۔ جو ہمیں دہشت گردی کی صورت میں نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس پر بات کرنی ہے آگے چل کے۔ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین ابھی بھی استعمال ہو رہی ہے، اس پر پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے ممکنہ طور پر، اس پر ہم نے بات کرنی ہے بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ پاک افغان مذاکرات کی ناکامی کے بعد امید تو یہ کی جا رہی تھی کہ سیز فائر کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، لیکن ہم نے دیکھا نہ صرف سیز فائر کی خلاف ورزی بلکہ اسلام آباد میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اور وانا میں جو کچھ ہوا وہ بھی پوری قوم نے دیکھا۔ اس سب کے پیچھے کون ہے؟ دشمن تو واضح ہے، اب ہمارا اس پر رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سلمان صاحب، سالس بھی بیچ میں پڑے اور انہوں نے بھی یقیناً یہ ساری صورتحال دیکھی ہے، اب ممکنہ طور پر ہمارا جواب کیا ہونا چاہیے؟
دیکھیں اگر آپ یقینلی ساری صورتحال کو واچ کریں تو میں نے لاسٹ پروگرام میں لاسٹ ویک جب سیز فائر کی بات جی آپ نے کہا تھا یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، کہا تھا یہ نہیں چلے گا، جب اگلے ہفتے ہم بیٹھے ہوں گے تو یہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہو چکی ہوگی۔ اب جو ایک امید تھی نا پرامن پیش رفت کے حوالے سے، وہ تھی وہ جو ترکیہ سے ایک اعلیٰ سطحی وفد آنا تھا، مطلب مجھے اس کا انتظار ہے کہ وہ آ رہا ہے یا رک گیا ہے، چونکہ یہ ایک آخری امید ہے، اس لیے کہ ترکیہ پاکستان کے حوالے سے یہ چاہتا تھا کہ اس مسئلے کا پرامن حل، اور انہوں نے اس کا باقاعدہ اہتمام کیا، مذاکرات کے اندر سنجیدگی ظاہر کی، اور اس میں ان کے ذمہ داران بیٹھے تھے، اور یہ وہ ذمہ داران تھے جنہوں نے پاکستان آنا تھا تاکہ یہ معاملات آگے بڑھ سکتے۔ دیکھیں بات یہ کہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ ساری صورتحال طاری کیوں ہوئی، اس سے پہلے کیوں نہیں تھی طاری ہوئی؟ یہ 7 اکتوبر سے شروع ہوئی ہے۔ 7 اکتوبر سے جب ملا متقی جو ہیں وہ ان کی ہندوستان یاترا شروع ہوئی اور وہ ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ایک اعلامیہ انہوں نے دستخط کیا، اور وہ ہمارے لیے ایک میسج تھا، اور وہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اب تو ان کے وہ بندے پکڑے گئے۔ دیکھیں اس پہ تو کوئی دو راہ نہیں تھی کہ افغان سرزمین کا استعمال ہو رہا تھا، اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان سے ہمیں توقع بہت زیادہ تھی، اور پاکستان اس لیے سہولت کار کا رول ادا کر رہا تھا کہ پاکستان یہ چاہتا تھا کہ ایک پرامن افغانستان اس خطے میں استحکام کا ذریعہ بنے گا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی ٹرمپ صاحب جب پہلے برس اقتدار تھے وہ اس بنیاد پر پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے، لیکن پاکستان کی نیک نیتی کا جواب جس طرح ادھر سے آیا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ اور ابھی تک دیکھیں یہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں یہ لاسٹ ویک میں ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور اسلام آباد کے واقعے کو آپ نظر انداز نہ کریں، یہ ایک میسج ہے۔ یہ پاکستان کے 62 خودکش بمبار پاکستان بجوائے ہیں انہوں نے، وہ باز نہیں آئیں گے، اور پاکستان نے ابھی تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب انہوں نے حرکت کی تھی تو جواب تو دیا تھا 2 گھنٹے کے اندر، اور ان کو سمجھ لگ گئی تھی، لیکن پھر جب پاکستان کے دوست ممالک بیچ میں پڑے، پاکستان نے پھر مذاکرات کا آپشن استعمال کیا ہے۔ میرا خیال ہے پاکستان کو ایک بھرپور رد عمل دینا پڑے گا، اور اس حوالے سے پاکستان کے اندر یکسوئی ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ یہ جو دہشت گردی کا عمل ہے یہ کیوں ہے؟ اگر پاکستان کی فوج دہشت گردی کی عالمی جنگ جیت سکتی ہے تو یہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارا ایک ہمسایہ ممالک ہے اور ان سے ہمارے اچھے روابط تھے، اور افغانستان کے اندر اگر بد انتظامی ہوتی ہے، وہاں پر انارکی ہوتی ہے، اس کے اثرات پاکستان پہ پڑیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے بڑے ہی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور آج پاکستان کے خارجہ ترجمان کو میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اب کسی دہشت گرد تنظیم یا ان کے ذمہ داران سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پاکستان ایک لائن ڈرا کر چکا ہے، اور یہ لائن اس لیے ڈرا کیا ہے کہ یہ ہماری اپنی بقا اور سلامتی کا مسئلہ ہے۔ یہ ہم جب اپنا ہاؤس ان آرڈر کر رہے ہیں اور وہاں سے پاکستان کے اندر حملے کیے جا رہے ہیں اور ایک پلان کے تحت کی جا رہے ہیں، پیچھے دیکھیں اس کا اسلحہ ہے امریکن، فنڈنگ ہے انڈیا کی، سرزمین ہے افغانستان کی اور ٹارگٹ پاکستان ہے۔ یہ سلسلہ چلنا نہیں ہے، اور پاکستان کو رد عمل دینا پڑے گا، بھرپور دینا پڑے گا۔ اور پھر وہ جو کہتے ہیں جی ہم بھی آپشن پہ غور کر رہے ہیں کہ پاکستان سے ہم تجارت نہیں کریں گے، آپ چاہ باہر سے کریں گے، چاہ باہر کا پیار بھی آپ کے دل میں کیوں آیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، یہ ملا متقی کے وزٹ کے اثرات ہیں۔ اور بات یہ کہ اگر پاکستان آپ کو راستہ نہ دے یا پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں ہوگی تو جن سینٹرل ایشین کنٹریز کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا تو احتجاج ریکارڈ پہ ہے، وہ تو وہاں سے آپ کے جو بندے وہاں سے نکال رہے ہیں، ایران بھی نکال رہا ہے، آپ کے ساتھ اس وقت دنیا کا کوئی ایک ملک نہیں کھڑا۔ اور اگر آپ کی کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہوتا تو لوگ آپ کو تسلیم کرتے، وہ جس نے تسلیم کی ہے روس نے، تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی تک ان کا کوئی رد عمل نہیں آیا، اور چائنا اس لیے خاموش ہے کہ چائنا کے لیے بھی تو یہ مسئلہ بنے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اب تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور ان واقعات کے بعد جب ایک مصدقہ ثبوت افغانیوں کے سامنے آ گئے، دنیا کو دکھا دیے، اب پاکستان کو جو ایک بھرپور رد عمل ہے وہ ظاہر کرنا پڑے گا۔ ثبوت تو پہلے بھی دکھائے گئے، اور جو مذاکرات ابھی ہوئے ہیں جن کی ناکامی کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں بھی ثبوت سامنے رکھے گئے۔ ڈاکٹر صاحب ثالثوں نے بھی کوششیں کر کے دیکھ لیں لیکن کارگر نہ ہو سکیں۔ اب ہمارے پاس تو استحقاق ہے کہ ہم مؤثر جوابی کارروائی کریں، اور جیسا کہ وزیر دفاع کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ہم پیچھا کریں گے اور وہاں جا کے ماریں گے۔ دیکھیے پاکستان کے پاس 4 آپشنز ہیں جن کو انہیں احتیاط سے استعمال کرنا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ بارڈر سیکیورٹی کو انہانس کریں۔ آخر وہ کس طرح بارڈر کراس کر کے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں، کیونکہ بارڈر پہ تو مانیٹرنگ موجود ہے آپ کی، اس مانیٹرنگ کو زیادہ مؤثر بنائے تاکہ بارڈر کراسنگ
جو ہے ان آتھورائزڈ بارڈر کراسنگ نہ ہو سکے. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ لوگ وہاں سے آتے ہیں, ظاہر ہے بارڈر کراس کرتے ہی ہیں تبھی تو آتے ہیں نا. دوسرا یہ ہے کہ ان کے یہاں پاکستان کے اندر سورسز آف سپورٹ کیا ہیں, وہ آ کے کن کے دیکھیں نا. جو کوئی سہولت کار کون جو بم چلاتا ہے, یہ جو ہے سوئسائڈ بامبر ہے, وہ اس طرح تو نہیں ہے نا کہ آیا اور سیدھا جا کے اس نے بم چلا دیا. وہاں ٹھہرتا ہے, جگہ کی مانیٹرنگ ہوتی ہے, کوئی ان کو یہاں لوکل گائیڈ کرتا ہے. تو یہ لوکل سورسز آف سپورٹ کیا ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش جو ہے وہ ان کو کرنی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا, جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جو اس کے افغانستان کے, ان کے کنسرن اور ان کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ ان کی بھی مشکلات ہیں, ان کو بھی چیلنجز حاصل کرنے کی بھی کوشش تو ان کے ساتھ گفتگو کریں, ان کی حمایت حاصل ہو, ہمدردی حاصل ہو, جس میں ٹرکی کو بھی شامل کریں, کویت اس کو قطر کو بھی شامل کریں, کیونکہ ان دونوں کا ڈپلومیٹک کلاؤٹ موجود ہے. یہ بڑا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی بھی کسی سطح پر کوئی ایسی کوششیں ہو رہی ہوں گی ثالثوں کے ذریعے؟ نہیں, میرا نہیں خیال کوئی زیادہ اتنی کوششیں ہو رہی ہیں. دیکھیے آخری جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان سب باتوں کے باوجود اگر ضرورت ہو تو بڑا پریسیشن کے ساتھ آپ ان کے اڈوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں پریسیشن کا ہونا ضروری ہے, اور انڈسکریمنیٹ ایکشن, ملٹری ایکشن افغانستان کے خلاف نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ٹارگیٹڈ ہو, اور وہ بھی لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ بارڈر پہ لڑائی شروع کریں افغانستان سے, وہ اس سے آپ کے مسائل بڑھ جائیں گے, اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے. ہاں, جو ان کے اڈے ہیں جہاں وہ چھپتے ہیں, تیاریاں کرتے ہیں, وہ ہماری انٹیلیجنس کو پتہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ مانیٹرنگ تو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ پھر ان کو پریسیشن کے ساتھ ٹارگٹ کریں, ادھر ادھر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ہے آخری سٹیپ کے طور پہ کریں. تو اس طرح ایک فیزڈ اپروچ کی ضرورت ہے, اور یہ بھی دیکھیں کہ اندرونی طور پر جو خلفشار ہے, جو تضادات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, جو لوگوں کو شکایات ہیں, وہ کیا ہیں, وہ کیوں, ان سے کیوں نہیں آپ ایڈریس کر سکتے. آپ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے گوادر کے پروجیکٹ کا, ہم 2001 سے ہم گوادر کا سن رہے ہیں, اگرچہ ہوا کچھ نہیں ہے اب تک گوادر میں. تو سوال یہ ہے کہ گوادر کے سلسلے میں گریوینسز کیا ہیں لوکل پاپولیشن کے, ان لوکل پاپولیشن کے ہارٹس اور مائنڈ کو جیتیں, اور وہ اسی وقت جیتیں گے جب آپ ان کے مسائل کو سمجھ کے ان کے مسائل کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ نہ کریں کہ فیصلے بیٹھ کے آپ اسلام آباد میں کریں یا راول پنڈی میں کریں, بلکہ آپ جائیں بلوچستان میں, آپ جائیں کے پی کے ٹرائبل ایریا میں, دیکھیں لوگوں کے مسئلے کیا ہیں, لوگ کیا چاہتے ہیں, کیا آپ سے مانگتے ہیں, ان کو وہ دیں, تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہوں, دل سے, آپ خوف کی وجہ سے نہیں. دیکھیے ایک سپورٹ ہوتی ہے خوف کی وجہ سے, ٹھیک ہے, ایک ہوتی ہے آپ رضاکارانہ طور پہ پیش کرتے ہیں سپورٹ, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے درست ہے. تو وہ رضاکارانہ سپورٹ اسی وقت ملتی ہے جب یہ لوگ جو دور دراز بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں, ٹرائبل ایریا میں, یہ محسوس کریں کہ ریاست ان کی ہمدرد ہے, ان کی بہی خواہ ہے, ان کی بہتری چاہتی ہے, ان کے حالات کو آگے کی طرف لے جانا چاہتی ہے, تب آپ کو وہ ہارٹ اینڈ مائنڈ. لیکن اس وقت ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اور ہماری اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے افغان سرزمین کو لے کر, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. رسول بخش رئیس صاحب, حالیہ دنوں میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے, ثالثوں کی کوششیں بھی ابھی تک ہمیں ناکام دکھائی دے رہی ہیں, کیا آگے کوئی امید رکھی جائے؟ دیکھیں بالکل امید رکھنی چاہیے. ہمیں پالیسی ایک نہیں رکھنی چاہیے, بلکہ پالیسی تبدیل ہوتی ہے. جو معروضی حالات ہیں, جو حقائق ہیں, ان کی روشنی میں اس وقت ہماری جو پالیسی ہے افغانستان کی طرف, اس میں کوئی اتفاق نظر نہیں آتا. ایک ریاست اور حکومت کی پالیسی ہے, وفاقی حکومت کی پالیسی ہے. دوسرا آپ دیکھیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں ایک امن جرگہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں, اس سے پہلے بھی جرگے ہو چکے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لوگ جو کہ افغانستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں صدیوں سے رہ رہے ہیں, وہ کیا چاہتے ہیں, وہ ان کا نقطہ نظر افغانستان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں کیا ہے. دیکھیں جو سرحدی تجارت ہے یہ بلینز آف ڈالرز کی ہے, اور یہ بلوچستان کے راستے ایران سے ہو, افغانستان سے ہو, یا کے پی کے راستے افغانستان اور مرکزی ایشیا سے ہو, اس میں بے شمار لوگ ہیں, ہزار بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں
جو اس تجارت سے وابستہ ہیں دونوں جانب سے ان کے جو معاشی مفادات ہیں اور ان کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی پالیسی میں کوئی اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے, لچک رکھنی چاہیے کہ افغانستان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ ہم طاقت استعمال کریں گے. طاقت ناگزیر ہوتی ہے بعض حالات میں جو ہم استعمال کرتے ہیں. بکری صاحب ہم نے بات چیت کر کے بھی تو دیکھی, اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. دیکھیں یہ ایک اتنا مسئلہ پیچیدہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ سوچنا کہ ایک دو ملاقاتوں میں یا چند ہفتوں میں یا چند مہینوں میں یا ایون چند سالوں میں یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا, یہ ایسا نہیں ہوگا. درست بات. افغانستان میں جس طرح کی حکومت ہے اس کو دنیا میں حکومت نہیں سمجھا جاتا. یہ ایک گروہ کا وہاں پہ قبضہ ہے اس وقت, جس کی کہ تائید نہ افغانستان کے اندر ہے, نہ علاقائی ممالک میں ہے, نہ بین الاقوامی سطح پر ہے. اگر ہوتی تو کوئی ان کو تسلیم کر لیتا, کوئی ان سے مراسم بڑھاتا. صرف ان وہ ممالک ان سے مراسم قریبی کر رہے ہیں جن کے قریبی مفادات ہیں یا کسی طریقے سے ان کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک غیر فطری سا نظام اس وقت افغانستان کے اندر ہے جو ان کے اپنے تاریخی تناظر میں ان سے میل نہیں کھاتا. یہ کس وقت بھی گرایا جا سکتا ہے یا گر سکتا ہے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں وہاں پہ جو حکومتیں گرنے بڑھنے کا عمل ہے اس سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ رکھنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں طاقت کا استعمال نہ کرنا پڑے, بات چیت کے دروازے کھلے رکھنے چاہیے, لچا دکھانے چاہیے. میری تو یہی خواہش ہے, میری یہی دعا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ کشیدگی ہمارے حق میں نہیں ہے, کیونکہ ہمارے اندر سے ہمارے مسائل ہیں. ہندوستان کے ساتھ مسائل ہیں, جب ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان ان کو استعمال کر رہا ہے. ہماری تو خواہش ہے تو ہماری تو پرامن افغانستان دیکھنا, کیونکہ افغانستان میں خوشحالی ہوگی تو خطے میں استحکام آئے گا. لیکن ہماری اس خواہش کو, ہماری نیت کو تو سمجھا ہی نہیں جا رہا خواجہ صاحب. اس کے باوجود افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب کی گفتگو سے بالکل 100% اتفاق کرتا ہوں. پہلی بات آپ ذرا سمجھ لیجیے, جیسے گروہ کہا گیا, طالبانز پہلے گڈ تھے, پھر بیڈ بنے, پھر آدھے گڈ رہ گئے, آدھے بیڈ بن گئے. سلسلہ یہ ہے کہ طالبان ایک نیٹ ورک ہے, وہ ابھی تک اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے اپریٹس کو, اسٹیٹ کرافٹ کو نہیں سمجھ سکے, اور ان کی جو ریٹ ہے وہ بھی اب کویسچنیبل ہے بہت سارے حوالوں سے. اب اس کو دیکھنا آپ نے کس طرح ہے, ان کو مینیج کیسے کرنا ہے, یہ پاکستان کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. دیکھیں محترم پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات اچھی کہی ہی, اور انہوں نے پیسفل نیبرہڈ کی بات کی کہ ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں افغانستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے, ٹی ٹی اے کو یہ سمجھنی چاہیے, ٹی ٹی پی کو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ ہماری ہم کوئی نرمی نہیں شو کر رہے آپ کی طرف سے, ہم اخلاق کے پہ مبنی ڈپلومیٹک طریقے سے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. لیکن اگر کراس بارڈر وائلیشن ہوگی, وہاں سے ملیٹنٹس آئیں گے, پھر ان کے پاس جو اسلحہ ہے وہ امریکن اسلحہ ہے, پھر ان کے ہائیڈ آؤٹس وہاں پہ ہیں, اور پھر وہ کارروائی کر کے واپس چلے جاتے ہیں. جب تک یہ ہوتا رہے گا تو پاکستان مجبور ہے ٹارگیٹڈ آپریشن کرے, ان ہائیڈ آؤٹس کو ہٹ کرے, ہمیں رسپانس دینا پڑے گا. اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی آرمی نے الحمدللہ پورے ریجن میں نہیں, پورے دنیا میں اپنی دھاک بٹھائی ہے انڈیا کے خلاف جنگ کر کے. اور وی نو ہاؤ ٹو ڈیفینڈ آر کنٹری. اور پاکستان کے ایک فوجی کی, ایک پولیس والے کی اور ایک سویلین کی, ہر ایک کی جان جو ہے ہمیں بہت عزیز ہے. اب آگے بات چلتے ہیں. اب دیکھیں جو جرگہ ہوا اس میں بڑی اچھی گفتگو ہوئی جو سہیل آفریدی صاحب نے کیا, سی ایم نے, اور میں اس کو بڑا ڈیپلی اپریشیٹ کرتا ہوں. وہاں پہ گورنر صاحب نے بڑی اچھی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ سپر پاورز آتی رہیں گے مختلف ٹائم پہ, اور یہ سارا میس کریٹ ان کا کیا ہوا ہے. دیکھیں اس بات کو ضرور سمجھیں. یہ ابھی جیسے کہا گیا کہ وار از ناٹ دا سولوشن ود افغانس. بات یہ تھی کہ ہم نے ایک, جب ان کے ساتھ ہمارا جو کانفرنٹیشن ہوئی ہے, ہم نے ایک اسٹرانگر پوزیشن میں کانفرنٹیشن کی ہے, لیکن ڈائیلاگ کے معاملے کو چلتا رہنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں شرکت کی
فاٹا کے جو تھا یہ جرگہ، تمام فاٹا کے اضلاع کے جو مائدین تھے، وہاں کے جو تھے سینئر لوگ، وہ سب لوگ شامل ہوئے، اور وہ سب نے کہا، انہوں نے بھی یہی کہا کہ گفتگو اور ٹریڈ جاری رہنی چاہیے۔ اب دیکھیں ایک لویا جرگہ پہلے ہوا تھا جس میں 350 پاکستان سے لوگ وہاں گئے تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ واٹ از دا فرسٹ اسٹیپ، میں آپ کو 3-4 کوئکلی سٹیپس بتا دیتا ہوں جو اس وقت پاکستان کی حکومت کو چاہیے۔ نمبر 1 دیکھیں، ہمارا نیریٹو جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے، مطلب مرکز کا اور صوبائی حکومت KPK کا ایک نیریٹو ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پختون ہیں جو لڑ رہے ہیں TTA کی طرف سے، TTP کی طرف سے، جو پولیس والے شہید ہو رہے ہیں، بہت زیادہ پولیس والوں نے شہادتیں دیں، وہ پختون ہو رہے ہیں، وہاں پہ سیولین جو مر رہے ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، وہ پختون ہو رہے ہیں، اور ہمارے فوجی بھی جو ہیں وہ بھی پاکستانی، اس میں بہت سارے پختون ہیں۔ لہٰذا KP میں KP کی گورنمنٹ کو ساتھ لے کے نیشنل ایکشن پلان عمران خان کی موجودگی میں بنا تھا، یہ سہیل افریدی کو سمجھنا چاہیے۔ اب اس نیشنل ایکشن پلان شوڈ بی دا فرسٹ اسٹیپ۔ سیکنڈ سٹیپ کیا ہے، اس میں چھوٹی بہت ٹویکنگ کر لیں اور ایک پروونشل ایکشن پلان بھی بنائیں، اور ایک نیریٹو ہونا چاہیے صوبائی حکومت کو اور مرکز کا، اور اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہے کہ وہاں کی پولیس کو برائے مہربانی اچھا اکوپ کریں، وہاں پہ CTD کو سٹرونگ کریں۔ سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ یکسوئی ہونی چاہیے اور وفاق اور صوبے کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ اس معاملے میں۔ تو ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد 2 ججز کے استعفے سامنے آئے ہیں، اس کی وجوہات اور جواز اس بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے 2 جج صاحبان جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ سلمان صاحب، کیا یہ استعفیٰ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ہے یا وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو آپ ذرا سمجھ لیں کہ دنیا کے جو جمہوری معاشرے ہیں وہ طاقت اور قوت کی بنیاد پہ نہیں چلتے، وہ عدل اور انصاف کی بنیاد پہ چلتے ہیں، اور پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی ایک تاریخ ہے۔ یہ جس PTI کی، نون کی، پیپلز پارٹی سب کی بات کرتے ہیں، یہ جب جسٹس افتخار کو کہیں مخصوص جگہ پہ بلا کر ریزائن پہ مجبور کیا گیا تھا نا، تو ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک ہوئی تھیں کہ عدلیہ پہ اعتماد کا اظہار کیا گیا تھا، عدلیہ سے کمٹمنٹ کا اظہار کیا گیا تھا، لیکن عدلیہ کو سیاست زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو ججز ہیں، وہ ججز کا وہ جو ٹلٹ تھا، گڈ ٹو سی یو والا جو ہے نا عدلیہ، وہ اس لیے قابل قبول نہیں کہ وہ کنٹروورشل بنتی ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں آخری ہوپ جو سیاستدانوں کے لیے ہوتی ہے وہ ہمیشہ عدلیہ ہوتی ہے، وہیں سے ریلیف ملتا ہے۔ تو پاکستان کی عدلیہ سیاست زدہ ہوئی ہے، اور اس کی وجہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نہیں، ان کی اندر کی گروپنگ ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ ادارے اندر سے مضبوط ہوتے ہیں اور اندر سے کمزور ہوتے ہیں، اور یہ جو لیٹر لکھے گئے ہیں، دیکھیں میں منصور علی شاہ صاحب سے کبھی نہیں ملا، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں۔ اطہر من اللہ صاحب کا بھی ایک رول ہے کہ جب عدلیہ پہ ایک مشکل وقت آیا، وہ بھی ایک پوری کمپین کا حصہ بنے تھے، اور وہ ایک حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ٹلٹ بڑا واضح تھا، اور آپ کو یاد ہے کہ اسی عدلیہ کے اندر ایک پولیٹیشین کو 15 کیسز میں 1 گھنٹے کے اندر ضمانت دے دی گئی کہ آخری ریلیف ہمیشہ سیاستدانوں کو عدلیہ دیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ سیاستدانوں کا نہیں ہے، عدلیہ نے اندر سے ہی مضبوط ہونا ہے اور اندر سے ہی کمزور ہونا ہے۔ آج اس کیفیت سے عدلیہ 2-4 ہے، اس میں فریق جج بنے ہیں، اس میں فریق سیاستدان نہیں بنے۔ لہٰذا آخری بات یہی ہے کہ جی پاکستان کے اندر عدل و انصاف کی فراہمی میں عدلیہ کا بنیادی کردار ہے۔ کیا عدلیہ وہ ذمہ داریاں ادا کر رہی ہے جو آئینی طور پہ اسے یہ انہی پہ یا پھر تقسیم دکھائی دے رہی ہے اور تقسیم در تقسیم مزید بڑھتی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، مستعفی ججز کا خود اپنے ہی ادارے کو ٹارگٹ کرنا، کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 27ویں ترمیم سے سپریم کورٹ کی حیثیت کا بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اب وہ ایک صرف ریویو کورٹ رہ گیا ہے، اور جو دنیا میں سپریم کورٹ کی جو شناخت ہوتی ہے، ہائیسٹ کورٹ ہوتا ہے کسی ملک کا، وہ شناخت چھین لی گئی ہے۔ تو اس کے احتجاج کے طور پہ انہوں نے یہ جو ہے وہ استعفیٰ دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو فیصلہ ہوا ہے 27ویں ترمیم میں وہ درست نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے، ان کی اوپینین ہے جو کہ ہو سکتی ہے۔ اور جہاں تک دیکھیے جوڈیشری کا تعلق ہے، اگر ہم دیکھیں
تو جوڈیشری کا ایک طرح کا ناراضگی رہی ہے ہمارے ہاں کے ڈومیننٹ ایلیٹ کی اوور دا ایئرس. اور نواز شریف صاحب کا ایک بیان موجود ہے ریکارڈ پہ, میں اس کی ڈیٹ بھی کل دے دوں گا آپ کو, کب انہوں نے بیان دیا تھا. انہوں نے کہا 5 آدمیوں نے ان کو نقصان پہنچایا, ان میں 3 ججوں کے نام انہوں نے لیے تھے. تو لہٰذا پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ جوڈیشری کو ریفارم کرنا ضروری ہے, کیونکہ جوڈیشری جو ہے وہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جس کا ہم کیا اس پر حکومت کا جو موقف ہے اور نواز شریف صاحب نے جو کہا تھا وہ درست نہیں تھا؟ ایسا نہیں ہوا تھا ان کی اقتدار کو جو خطرہ لاحق ہوا تھا؟ درست ہے یا کیا غلط ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فیکٹس کو کس طرح پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا, آپ ایک کورٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ رول ہوتا ہے, اور کورٹ کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزیکٹو کو اپنی لیمٹس کے اندر رکھے اور اپوزیشن کو, سیاستدانوں کو ان کے حقوق دے. فنڈامنٹل رائٹس کو کون پروٹیکٹ کرتا ہے؟ الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کرتا ہے, یا اب ہماری جو نئی جو کورٹ بنی ہے وہ کرے گی, وہ یہی رول جو ہے. تو اس لیے جوڈیشری کا رول ہمیشہ جہاں پولیٹیکل پولرائزیشن ہو وہ ہمیشہ کنٹروورشل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے کنٹروورشل بن جاتا ہے جہاں پر ایسی سچویشن ہو. لیکن رسول بخش صاحب وقت کم ہے ہمارے پاس, شارٹلی بتا دیجئے کہ پارلیمان کی کارروائی پر مستعفی ججز کا یہ ریئیکشن درست ہے؟ لیکن یہ درست یا غلط ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ ہے کہ ماضی میں جب کبھی کوئی آئینی ترامیم کی گئیں یا یہ آئین کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا اور نیا پی سی او آیا, تو تاریخ موجود ہے کہ ججز نے حلف لینے سے انکار کر دیا. جسٹس صدیقی کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایمرجنسی لگائی تھی تو چیف جسٹس تھے اس وقت, تو انہوں نے مثال قائم کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں, میں تو جس آئین کے تحت میں نے حلف اٹھایا تھا یہ وہ آئین نہیں رہا, تو اس لیے میں دوبارہ حلف نہیں لیتا. اور وہ ظاہر ہے کہ بعد میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان کو سندھ کا گورنر بھی بنایا تھا, ان کی بڑی عزت اور احترام ہوا. اب یہ جو ایک ترمیم ہوئی ہے اس کے رد عمل تو ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں گے کہ جو یہ وکیلوں کے حلقے ہیں اور اس کے نتیجے کے طور پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے, لیکن یہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ ججز مستعفی ہوتے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس بات پر جس انداز میں حکومت کے وزراء کمنٹ کر رہے ہیں, خواجہ صاحب اگر میں خواجہ آصف صاحب کی بات کروں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ترامیم پر تو 2 ججز کا ضمیر جاگا ہے, لیکن جب ہم سے سیاسی انتقام لیا جا رہا تھا تب کسی کو بھی غیرت نہیں آ رہی تھی. دیکھیں خواجہ آصف صاحب آدھا سچ بولتے ہیں, پورا سچ بول رہے ہیں تو پھر اچھی بات ہے. وہ کہے بالکل ٹھیک رہے ہیں. ابھی کہا گیا گڈ ٹو سی یو, ویسے تو ایک ڈیسنٹ ورڈ ہے کسی کو کہنا. پی ٹی آئی کے 12 لوگوں کو ضمانتیں مل گئیں, اوکے, لیکن وہ یاد رکھیں جب شہباز شریف صاحب فون کر کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو کہتے تھے کہ بے نظیر کو اتنی سزا دے دیجئے, وہ بھول جاتے ہیں خواجہ آصف صاحب, وہ جملہ بھول جاتے ہیں جب کہتے ہیں آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے ہیں. آپ ایسے نہ کریں, پورا سچ بولیں, آدھا سچ نہ بولیں. بات یہ ہے کہ اس کے 2 وجوہات ہیں. وجوہات ایک ہے سیاسی لوگوں نے ہمیشہ اپنی مرضی کے جج لگانے کی کوشش کی, اور جو 40 سال سے موجود سیاست میں رہے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.